बड़ा जुल्म है। बहरहाल आपके हवाले है सोच। आयतुल्लाह बहजत से पूछा गया, दुआएं कबूल नहीं हो रही, क्या करना? का एक अलहम का सूरा पढ़ दो, 3 कुल अल्लाह पढ़ दो और इसे बख्श दो उन मरहुमीन को जो अइम्मा के हरम में दफन है। कहाँ लेके जा रहा हूं मैं आपको भाई? कहाँ दफन है? अइम्मा के हरम में। चाहे वो मुत्तकी, परहेजगार, नेक नसीब इंसान वहां जाके दफन हुआ। कितनी बड़ी किस्मत कि इमामों के जवार में जगह नसीब हुई। इसीलिए हम दुआ करते हैं खुदा इन्हें मासूमीन के जवार में जगह इनायत फरमाए। इसका मतलब ही यही होता है, मरने वाला चाहे या मर जाए, रूह जवारे इमाम में पहुंच जाती है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की बारगाह में। यह है मकसद। बहुत जल्दी जल्दी मुकद्दमे से बाहर निकल जाएं। उनको बख्शो, फातिहा पढ़ के वहां हदिया करो, क्योंकि वो इमाम से सबसे ज्यादा करीब हैं। वो सबसे करीब हैं। ये भी एक बात है, बातें आती है तो कर देता हूं। लोग कहते हैं ये जरी को पकड़ के हम अइम्मा के दुआ क्यों करते हैं? जरी है ना, जिनको तौफीक नहीं हुई उनको समझ में नहीं आएगा। जिन्हें जरी मिल गई उन्हें पता है इसको पकड़ के दुआ करने में क्या लुत्फ आता है। जो अब तक ज़ियारत पर नहीं गए, खुदा कम अज कम उनको एक मर्तबा इन जगहों की ज़ियारत नसीब फरमाए। जो जाकर आए हैं, खुदा उन्हें बार बार इन अमाकिन की ज़ियारत नसीब फरमाए। जानते हैं अब इमाम के कब्र से सबसे ज्यादा करीब कौन सी चीज होती है? कब्र से सबसे ज्यादा करीब जरी होती है। सबसे ज्यादा करीब कब्र के कौन सी चीज होती है? जरी होती है। कितना बड़ा मुकाम है उस जरी का भी, जिसको ये नसीब हो गया कि वो जवारे इमाम में खुद मौजूद है और लोगों के दुआओं का जरिया बन रही है। दुआ तो इमाम से हो रही है, मुनाजात तो इमाम से हो रही है, तवस्सुल तो वहां हो रहा है। क्या नसीब है उसका। आका ने फरमाया कि तुम जब एक फातिहा पढ़ के वहां बख्शोगे तो फायदा क्या होगा। ये बुजुर्ग हस्तियां हैं। बुजुर्ग लोगों की आदत क्या होती है पता है आपको? जब उनको कोई आप तोहफा दीजिए ना, पहले तो वो छोटे का तोहफा होता है, अब कबूल ही करना है तो कबूल कर लेते हैं छोटों का। लेकिन बुजुर्गों की आदत ये होती है उसमें कुछ और इजाफा करके फिर छोटे को, हाय हाय, तोहफा मिला ना, लेकिन छोटे को वापस देना है तो थोड़ा और इजाफा कर देते हैं। 100 रुपए आपने दिए, उसने और 50 मिला के, अगर 100 के 100 वापस करेंगे तो बुजुर्गी खतरे में आ जाएगी। वो 50 रुपए और डाल के कहते हैं बेटे आपने हमारा ख्याल रखा, लीजिए हमारी तरफ से तोहफा कबूल फरमाइए। अब वो जो बच्चा तोहफा दे रहा है, खुर्द तोहफा दे रहा है, किसको? वो जो उन माकिन में है, उन मकामात पर है, वो आवाज देते हैं अगर वहां से तेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, हम यहाँ नजदीक में है तेरे लिए दुआ कर देंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद की बारगाह में। या अजीजों, कहीं भी बैठे हो आप, दुकान में बैठे हो, घर में बैठे हो, स्कूल में बैठे हो, रास्ते पर हो, कहीं भी हो, जब भी फुर्सत मिल जाए फातिहा पढ़ के अपने मरहुमीन को जरूर बख्शो। इसमें वुजू की शर्त नहीं है, वुजू जरूरी नहीं है, फातिहा पढ़ने के लिए वुजू लाजिम नहीं है। आप कभी भी पढ़ सकते, दिन में कम से कम एक मरतबा अपने मोहसिनीन को याद तो कर लिया। कभी दादी माँ ने गोद में उठाया होगा, कभी नानी माँ ने गोद में उठाया होगा, दुनिया से चली गई होगी। और भी बहुत असातिज़ा हैं, मुखलिस हैं, नेक लोग हैं, हर किसी के जहन पे कुछ लोगों का राज होता है, वो उनके जहन पर हुकूमत करते हैं। उनके लिए दुआ करें। जिंदा है तो मुलाकात करके, दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए फातिहा पढ़ के कि कम से कम वो रिश्ता बाकी रहे, फातिहे के जरिए से रिश्ता ना टूटने पाए।
اسی لیے علامہ اختر زیدی صاحب نے کیا خوب بات کہی، ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں، اب تو معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کی۔ آپ مولائی اس وقت کہلائیں گے جب آپ مولا کو راضی کریں گے۔ اگر کسی کا مولا کسی سے ناراض ہو تو وہ مولائی نہیں بن سکتا۔ مولائی بننے کے لیے رضاعت مولا شرط ہے، اور اپنی طرف سے نہیں، وہاں سے رضاعت شرط ہے۔ اور ہمارے یہاں تو کرشمے بڑے ہیں، خود کے مولائی ہونے کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے، دوسروں کو مولائی ہونے کی سند دیتے۔ درود پڑھ دینا محمد اور آل محمد کی بارگاہ میں۔ بات نہیں کتنا، وہ تو مولائی نہیں ہے۔ اچھا وہ مولائی نہیں ہے، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کبھی مولا نے کان میں آ کے بھی کہا کہ تو مولائی ہو؟ ابے خواب میں دیکھ لے تو نصیب والا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی۔ بڑی آسان ہو گئی بھائی یہ سند بٹنا، ہے نا؟ ہر چبوترے پر، ہر چورستے پر، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، اور کون سی سند دی جا رہی ہے؟ مولائی کی سند۔ جس شخص کو نماز میں لذت نہ آتی ہو اس کو مولائی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جس انسان کے دل میں اپنے شیعہ برادر کے لیے درد نہ پیدا ہوتا ہو اسے مولائی کہنے کا حق نہیں ہے۔ جب اپنے بھائی کے لیے کہیں خبر سنے اور درد پیدا ہو تو یقین جانیے گا، کوئی کہے نہ کہے غیب سے مولا کہے گا یہ میرا مولائی ہے۔ درود پڑھ دے محمد اور آل محمد کی بات۔ میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا، شاید رضا خان زہرا کی مجلس میں ہی کہا تھا، جب ہم ابھی زیارتوں میں تھے، عمرے اور زیارتوں کے لیے آپ کی دعاؤں سے گئے تھے، میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا کہ جتنے لوگ خانہ خدا کی زیارت کو، مدینہ منورہ جہاں 5 معصوم ایک قبرستان میں دفن ہیں، نہیں جب کبھی کچھ کہتا ہوں نا میں تو بڑا دل تڑپتا ہے بھائی۔ کئی جگہ ایسے 2 معصوم ہیں، کاظمین میں جائیں گے تو 7ویں امام اور 9ویں امام، دادا اور پوترے۔ اب تو سامرہ بہت مشکل سے جاتے ہیں لوگ۔ اللہ ہم سب کو بار بار سامرہ کی زیارت نصیب فرمائے، اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں۔ ان دشمنان پر جنہوں نے ہمیں زیارتوں سے روکا ہے، ان پر نفرین اور لعنت کی دعا ضرور کیجئے، یہ نابود ہو جائیں بے شمار۔ یا اللہم صلی۔ بھیا آپ مجھ سے زیادہ خبریں پڑھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں۔ تاریخ شیعت میں سب سے زیادہ مصیبت میں آج شیعہ ہے۔ اس سے پہلے بھی شیعوں پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی تھیں، مگر اب ہمارے حرموں میں خطرہ ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا کہ لوگ شام نہیں جا سکتے، جس کو پوچھئے شام نہیں جا سکتے۔ کل ہی بڑی جنگ چھڑی وہاں پر، دشمن کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ تو کاظمین بھی بہت مشکل سے جاتے ہیں، سامرہ تو بہت مشکل ہی ہے۔ 2 امام دفن، 10ویں امام 11ویں امام، اور یقیناً ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام حضرت بقیت اللہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ روحی وارواہ العالمین علی مقدم الفدا۔ یا اللہم صلی۔ امام کی غیبت کا سرداب بھی وہیں پر ہے، لیکن 2، ایک غیبت کا سرداب، اور جگہ ہیں جہاں ایک ہے۔ ہاں کربلا میں 72 شہداء ہیں،
لیکن امام معصوم صرف مولا امام حسین ہے، نجف میں مولا علی ہے، مشہد میں امام رضا ہے، لیکن جس زمین پر کئی معصوم ایک جگہ دفن ہے وہ بقیع کی زمین ہے۔ امام حسن بھی ہے، امام زین العابدین بھی ہے، امام محمد باقر بھی ہے، امام جعفر صادق بھی ہے، علی کی والدہ گرامی بھی ہیں، عباس کی والدہ گرامی بھی ہیں، اور خود شہزادی کونین سلام اللہ علیہ، چاہے وہ بقیع میں ہوں یا بعض علماء کے نزدیک بین الحرم کے حرم میں بین المنبر والمحراب، الروضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا جو ٹکڑا ہے۔ بہرحال میں نے ایک جملہ وہاں زیارتوں میں کہا تھا، آپ کے سماعت کے حوالے کروں گا، مجھے نہیں پتا میری بات کہاں تک پہنچ پائے گی، لیکن اگر دل میں بات اتر جائے اس پر عمل کیجیے گا۔ میں نے ایک جملہ وہاں کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس پورے ایک سال میں آپ نے کون سا ایسا عمل کیا جو آپ کے اور مولا کے بیچ میں ہے، کون سا وہ ایک نیک عمل ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے کسی غریب کو آپ نے ایک کلچا کھلا دیا ہو اور یہ کہا مولا یہ میرے اور تیرے بیچ میں، کسی کو اس کا پتہ نہ چلے۔ ایسی نیکی جو صرف آپ اور آپ کا خدا جانتا، ایک کر لیجئے گا، اور جب یہ نیکی محسوس ہو کے قبول ہو گئی ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے مولا مجھے صرف کربلا بلا لے، مولا مولا مجھے زیارتوں کو بلا لے، مولا۔ اچھے اعمال کرنے والوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مولا بلا لے، خود مولا اپنے دست قلم میں لکھتے ہیں کہ یہ میرا زائر بننے والا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بچہ ہے جس کی تعلیم حاصل ہو رہی ہے مگر فیس بھرنے کے لیے نہیں ہے، چپکے سے جائیے گا، فیس بھر آئیے گا، چپکے سے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ کون بھر کے گیا نہیں پتا، کوئی بندے خدا آیا تھا، فیس بھرے گئی آپ کو پتا چلا کسی کے گھر میں فاقے ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، خاموشی سے کچھ کھانا راشن بھجوا دیجئے گا، کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ مولا یہ تیرے اور میرے بیچ میں رہنے پائے۔ ایک نیکی کر لیجئے، کوئی بڑا ثواب خدمت خلق کا، 10 درجے ثواب ہے مصلی پہ کھڑے ہونے کا، اور 90 درجے ثواب ہے اپنے مومن کے بھائی کو خوش کرنے کا۔ کیا جملہ کہہ دیا میں نے عزیزو، مصلی پہ کھڑا ہونا 100 میں سے 10 درجے ثواب، خدایا 90 کہاں ملیں گے؟ کہا اگر میرا مومن راضی ہوگا تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ کسی نے آ کے بیمار کربلا سے کہا مولا خدا مجھ پہ رحم نہیں کرتا، کہا جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کے مندوں پہ رحم کرنا شروع کر دے، وہ تجھ پہ رحم کرنا شروع کر دے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کی بات۔ ہائے یار، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بھیا۔ یہاں الحمدللہ اتنے تبرکات ہیں ہمارے شہر میں، شاید کسی اور شہر میں اتنے تبرکات نہیں ہوں گے۔ علاوہ سرتوق مبارک، علاوہ بی بی مبارک، خلوت مبارک، کوہ مولا علی، کوہ امام زامن، کوہ قائم، اور ہمارے یہاں گھروں میں کتنے عاشور خانے ہیں، کتنی بارگاہیں ہیں، جاتے ہیں زیارت چومیں، چلو نکل گئے۔ مولا کے لیے اتنا ہی ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ایک صحرا باندھ دیے، ایک اگربتی جلا دیے اور نکل گئے، اتنا ہی ٹائم ہے؟ کبھی وہاں بیٹھیے گا کونے میں، شکوے کیجیے گا مولا کہاں جاؤں گا تجھے چھوڑ کے، مولا مولا کوئی اور در نہیں ہے تیرے علاوہ، شکوے شکایت کیجیے گا، وہاں بیٹھ کے بات کیجیے گا۔ کبھی کیا ہم نے؟ اس در سے کیا نہیں ملے گا؟ اگر ملنا نہ ہوتا تو جاتے ہی نہیں، جاتا ہی اسی لیے ہے، خالی ہاتھ جاتا ہوں جھولی بھر کے آؤں گا۔ درود پڑھ دے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔
وہاں تھوڑی دیر بیٹھیے گا عاشور خانوں میں، کونے میں کھڑے ہو جائیے گا. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا ساداتی وموالی انی توجہت بکم ائمتی وعدتی لیوم فقری وحاجتی الاللہ وتوسلت بکم الاللہ واستشفعت بکم الاللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوبی عند اللہ فإنکم وسیلتی الاللہ وبحبکم وبقربکم. اگر آتی ہے دعائے توسل تو اس کے آخر کا حصہ پڑھیے. ازاخان زہرا کی مجلس میں ایک دوسرا حصہ بھی کہا تھا میں نے، لکھ لیجیے گا، چھپا لیجیے گا. اب آج کل تو سب کے پاس وہ والے فون آ گئے، کیا بولتے اس کو آپ لوگ؟ ٹچ اسکرین. ہاں یوں کرتے ٹچ اسکرین. اب دین واٹس ایپ رہ گیا ہے. واٹس ایپ پہ حدیث آئے تو معتبر قبلہ بولے تو سوچیں گے صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کی. بول دیتا ہوں، بعد میں سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے. فوٹو کھینچ لیے گا، دعا توسل کے آخر کے پہ کرے گا. ایک اور دعا ہے، کب پڑھی جاتی ہے؟ مفاتی میں مولا عباس کی زیارت کے بعد. جب زیارت حضرت عباس ختم ہو جاتی ہے تو ظاہر کہتا ہے اللہم انی تعرضت لزیارت اولیائک رغبتاً فی ثوابک ورجاء لمغفرتک وجزیل احسانک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تجعل رزقی بہم دارا وعیشی بہم قارا وزیارتی بہم مقبولا وحیاتی بہم طیبا وادرجنی ادراج المکرمین واجعلنی ممن ينقلب من زیارتی مشاہدی احبائک مفلحان منجحان قد استوجب غفران الذنوب وستر العیوب وکشف الکروب انک اہل التقوی واہل المغفرہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پڑھ دے محمد. یہ خود دعا ہو گئی. یہ دعا کا فقرہ ہر عاشور خانے میں جائیے گا تو پڑھیے گا، ہر امام باڑے میں پڑھیے گا، ہر حسینیے میں پڑھیے گا، ہر وہاں جہاں احساس ہو کہ میرے مولا سے توسل ہو سکتا ہے یہ دعائیں پڑھیے گا. یہ معصورہ دعائیں ہیں، کلام امام ہے، دہن اقدس ائمہ سے جاری ہوئی دعائیں ہیں. بہرحال عزیزو وقت بہت ہو چکا، میں اصل واقعے کی طرف آ جاؤں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں. موت کے سلسلے میں سورہ جمعہ کی آیت پروردگار عالم خطاب کر رہا، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو ان زعمتم، اگر تم یہ سمجھتے ہو، گمان کرتے ہو، انکم اولیاء للہ من دون الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ تم سپیریئر ہو، اولیاء اللہ ہو، اللہ سے سب سے مقرب ہو، فتمنوا الموت، اپنی موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو. قرآن اس کا جواب دے رہا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز تم تمنائے موت نہیں کرو گے کیونکہ جو تم نے اعمال بھیجے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم موت کا سامنا کر سکو. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. خدا ظالمین کو اچھی طرح جانتا ہے. اگر گناہ سے، معصیت سے، بدکاری سے اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ خوف موت ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، سب کو موت کا سامنا کرنا ہے. کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، سب کو موت کا سامنا کرنا ہے. نہ اصحاب رسول رہے، نہ اصحاب مولا رہے، نہ علماء رہے، نہ مراجع رہے، ہم کہاں سے رہیں گے؟ یہ ٹرانزٹ ہے، آئے ہیں تو جانا ہے. جب تاریخ تولد یقینی ہے تو تاریخ وفات بھی یقینی ہے. آنے کا وقت مقرر اور معین ہے تو جانے کا وقت بھی مقرر ہے اور معین ہے. لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون، نہ ایک قدم موت آگے بڑھنے کی مہلت دیتی ہے، نہ ایک قدم پیچھے ہٹنے کی مہلت دیتی ہے. نبیوں کو مہلت نہیں ملی، کچھ کام کرنے کی بھی مہلت نہیں دی گئی. کب آ جائے، کہاں آ جائے، کیسے آ جائے، کسی بھی نہیں پتا. یہی سب باتیں بزم رسالت میں ہو رہی ہے. موت کیسے آئے گی، موت کی قسمیں کیا ہے، موت کتنے پرکار کی ہوتی ہے، کتنے قسموں کی ہوتی ہے، حادثاتی موت بھی ہوتی ہے. اللہ نہ کرے تبھی موت بھی ہوتی ہے، نہیں پتا.
آپ جس مجلس میں آج بیٹھے ہیں وہ مرحوم نوجوان کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. جوان تھا, ماں باپ کا لاڈلا بیٹا تھا. کچھ وہ دوست ہوں گے جو ساتھ رہے ہوں گے, وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کل یہ ہم سے جدا ہو جائے گا. موت نہ بچپن کا انتظار کرتی ہے, نہ جوانی کا انتظار کرتی ہے, نہ بڑھاپے کا انتظار کرتی ہے. موت کسی کا انتظار نہیں کرتی, سب کو موت کا انتظار کرنا ہوتا ہے. پیغمبر بزم میں باتیں کر رہے ہیں. مومن کی موت ایسی ہوگی جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے, کافر کی موت ایسی ہوگی جیسے کانٹوں پر خاردار کپڑا ڈال کر کھینچا جائے. جس طرح تار تار ہوتا ہے کپڑا, ویسی موت بدن سے نکلتی ہے. بزم ختم ہوئی, سب چلے گئے. ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے. پیغمبر نے دیکھا ایک صحابی بیٹھا ہوا, نظر اٹھا کر دیکھی تو سلمان بیٹھا ہے. پیغمبر نے کہا سلمان آپ نہیں گئے؟ سب جا چکے, آپ نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ ابھی آپ نے جو باتیں بتائی میں نے سنی, لیکن کیا میں کچھ سوال کر سکتا ہوں آپ سے, کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کہا سلمان پوچھو کیا بات ہے. کہا اے پیغمبر اتنا بتائیے میری موت کب آئے گی؟ پیغمبر نے سر سے لے کر پیر تک نظر دوڑائی. سلمان اس کا علم خدا کو ہے, یقیناً ہم اہل بیت ہر چیز سے واقف ہیں, ہم بتا سکتے ہیں تمہاری موت کب آئے گی, مگر ہمیں حکم نہیں ہے, ہم نہیں بتا سکتے تمہاری موت کب آئے. مگر سلمان تم ہو بھی سلمان محمدی, اب ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے. اب سوال پوچھنے والا اگر بھاری بھرکم ہو تو پھر جواب مختصر نہیں ہو سکتا. سوال کرنے والے کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے, کیونکہ جتنے اصحاب رسول تھے وہ سب ایک طرف ہے. سلمان کو پیغمبر نے الگ کر کے بتایا سب منا اہل البیت نہیں ہو سکتے, منا اہل البیت بننے کے لیے سلمان بننا پڑتا ہے. بس بہت مختصر, لیکن تھوڑا سا یہ واقعہ پورا سن لیجئے گا. سلمان موت کا وقت تو نہیں بتائیں گے, لیکن کچھ نشانیاں بتا دیتے ہیں, کچھ سمبلز, کچھ علامتیں. جب یہ علامتیں مکمل ہو جائیں سلمان سمجھنا تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا. پیش کر دوں پورے واقعے کو یا آپ تھک گئے؟ ہاں یہ ذرا ہاں سمجھ جائیں, بہت آرام سے سنیے گا, بہت آرام سے. سلمان پہلی علامت, آپ کی موت, آپ کی وفات, دنیا سے گزرنے کا وقت میرے دنیا سے جانے کے بعد ہے. یعنی جب تک میں زندہ ہوں آپ میرے سامنے دنیا سے, یہ کون بول سکتا ہے جس کے پاس اتنا تو علم ہے نا, اتنی گارنٹی تو پیغمبر خود لے رہے ہیں کہ آپ میری زندگی میں باحیات رہنے والے ہیں. یا رسول اللہ اور کوئی نشانی؟ کہاں سلمان. دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کی موت مکے اور مدینے میں نہیں آئے گی. رہ رہے ہیں مدینے میں, اب اس وقت مسلمانوں کے دو ہی تو شہر ہیں, مکہ یا مدینہ, ہے نا بھائی. مگر آپ کی موت مکے اور مدینے میں نہیں آئے گی, اس کے باہر. عجب, مکے اور مدینے میں نہیں؟ کہا نہیں. یا رسول اللہ کوئی اور نشانی؟ کہاں تیسری نشانی, موت سے پہلے آپ اتنے بیمار ہو جائیں گے کہ بستر سے اٹھنے کی طاقت بھی نہیں رہے گی, یعنی بالکل فرشی ہو جائیں گے آپ. دنیا سے جانے سے پہلے آپ بستر پہ آ جائیں گے, چلتے چلتے موت نہیں آ جائے گی, آرام سے کوئی موت نہیں آ جائے گی, آپ فرشی ہو جائیں گے, بستر پہ آ جائیں گے, اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہے گی, آپ کو سہارا دے کے اٹھانا پڑے گا. اچھا یا رسول اللہ کوئی اور نشانی؟
کہا چوتھی اور آخری نشانی، موت سے پہلے آپ ایک صاحب قبر سے گفتگو کریں گے، ایک میت سے بات چیت کریں گے، جو دنیا سے جا چکا ہے وہ آپ سے ہم کلام ہوگا۔ سلمان چلو کچھ تو معلوم ہوا نا، دن گزر رہے، پیغمبر کی رحلت کا وقت آ گیا، 28 سفر، وہ جو دنیا کے لیے رحمت تھا، سلمان کے لیے بھی رحمت تھا، اس کا جنازہ گھر سے اٹھ رہا ہے، بیٹی باپ کو رخصت کر رہی ہے، اصحاب رسول اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھ کر بعد والے منصوبے بنا رہے ہیں، سلمان پیغمبر کے غسل و کفن میں شریک ہے۔ لیکن وہ غم تو ہے، پیغمبر چلا گیا، رسول چلے گئے، ایک غم ہے، مگر ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ میری وفات کے بعد اور شہادت کے بعد آپ دنیا سے جائیں گے، تو جو 4 نشانیاں بتائی تھی اس میں سے ابھی ایک نشانی، گھبرا تو نہیں گئے نا، پریشان مت ہوئی، ابھی کتنی نشانی ہوئی؟ ایک، کہ پیغمبر کی وفات کے بعد دنیا سے جانا، ایک نشانی ہو گئی۔ غم ہے پیغمبر کے جانے کا، مگر ساتھ ساتھ اس بات کا خیال پیدا ہوا میری موت کا وقت، ایک علامت آ چکی، قریب ہے، زمانہ تغیر ہوا، حالات بدلے، خلافتوں کے زمانے آئے، سلمان زمانے کو دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی سے زمانہ بدل رہا ہے، جس در پر آ کر رسول سلام پڑھا کرتے تھے اس در پر مسلمان آگ لکڑی لے کر پہنچ گئے، وہ شہزادی جس کی آواز کسی نے سنی نہیں تھی، شہزادی کا مرثیہ سننا پڑا، صبت علیہ مصائب لونہا، سلمان کی آنکھیں کھلی ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے مدینے میں اس گھرانے پر جو سب سے باشرف گھرانہ تھا، حالات بدلتے گئے، سلمان نے آ کے کہا علی سے، یا علی برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، کہا سلمان ایک کام کرو، اچھا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جغرافیائی حساب سے اگر آپ میپ میں دیکھیں گے اس زمانے میں شاید جیسے آج ملک بنے ہوئے ایران، عراق، سیریا، عربستان، اتنے سارے ملک نہیں تھے، ایک ہی زمین تھی جزیرۃ العرب، مگر کچھ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ زبانیں بولی جاتی تھی، خاص طور سے مدائن وہ حصہ تھا جو آج عراق کا حصہ ہے، لیکن اس زمانے میں وہ ایران کا حصہ تھا، مجھے تاریخ سے کوئی جھگڑا نہیں، مدائن جو آج عراق میں ہیں وہ اس وقت ایران میں تھا، تیزی سے حالات بدلے، مدائن میں فارسی بولی جاتی تھی، اور جناب سلمان کو یہ آسانی تھی کہ وہ اپنے ہم زبانوں کو آسانی سے اسلام سمجھا سکتے، علی نے مشورہ دیا سلمان آپ مدائن چلے جائیے، آپ وہاں جائیے جہاں آپ اپنی زبان میں دین کی تبلیغ کر سکیں، دین پہنچا سکیں، حاکم نے اس زمانے کے بھی کہا سلمان آپ مدائن چلے جائیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک ذمہ داری بھی دی جاتی ہے، آپ گورنر بن کے جائیے، کیا بن کے جائیے؟ گورنر، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی ایک عہدہ، حاکم کی طرف سے ایک ذمہ داری۔ سلمان نے کپڑے کی گٹھڑی باندھی، لکڑی رکھی، کندھے پہ لیا، اپنے سواری کے ساتھ چل گئے، پیغام پہلے پہنچ گیا مدائن، اس زمانے میں مدائن بہت بڑا شہر، کہ بھئی آپ کا گورنر تشریف لا رہا ہے، اب لوگ بارڈروں پہ پہنچے ہوئے ہیں گلدستے لے کے، پھولا لے کے، چلو گورنر صاحب آئیں گے تو تھوڑا استقبال کریں گے، گورنر تشریف لا رہا ہے نا، اب سب پہنچے ہوئے ہیں استقبال کے لیے، دیکھا ایک بوڑھا انسان آ رہا ہے، کمر ایک گٹھڑی لیے ہوئے اپنے سواری کے ساتھ،
تو کہا حضور کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا مکے مدینے سے آ رہے ہیں۔ کہا سرکار رستے، کہا سرکار آپ گورنر ہے؟ کہا دنیا کا گورنر اور ہوتا ہے، علی کا نمائندہ اور ہوتا ہے۔ آئے آئے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ ہاں 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 یا بہت جلدی سے عزیزو، وقت ہو چکا، میں کافی وقت نہیں لوں گا۔ سلمان پہنچ گئے مدائن، لیجئے یہاں بڑے واقعات ہیں تاریخ اسلام میں، سلمان کے مدائن کے بڑے واقعات ہیں۔ جس طرح علی غدیر سے پہلے یمن پہنچے تھے، یہ بھی ایک سوال ہے، جب غدیر سے پہلے رسول خدا قافلہ لے کر اپنے حجت الوداع کا مدینے سے اور مکے سے چلے تھے، علی اس قافلے میں نہیں تھے۔ علی کہاں تھے؟ مولا یمن میں تھے۔ علی نے ایک قافلہ یمن میں تیار کیا، رسول نے ایک قافلہ مدینے میں تیار کیا۔ بتا دیا یا رسول اللہ میں ایک قافلہ شیعوں کا لے کر آ رہا ہوں، آپ ایک قافلہ مسلمانوں کا لے کر آئیے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کی بارگاہ۔ یہ تاریخ ہے، یہ سب باتیں معلوم ہونی چاہیے آپ کو۔ یا